खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में मुख्तलिफ दहशत गर्दों की कार्रवाई में 37 के करीब अफराद जहाँ बहक हुए और एक अफसोसनाक वाक़या लौरलई में के करीब पेश आया जहाँ पे दहशत गर्दों ने सड़क ब्लॉक करके मुसाफिरों को बस से निकाला, उनके आईडी कार्ड चेक किए और शनाख्त की बुनियाद पर उनको निशाना बनाया, उनको पॉइंट ब्लैंक यानी कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर उनका किया, उनको कत्ल कर दिया। ये ऐसा एक अंधोनाक वाक़या है कि जिससे रूह कांप जाती है। माजी में भी बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात होते रहे हैं जिसमें कौमियत की बुनियाद पे आपकी जो शनाख्त है उसकी बुनियाद पर आपको निशाना बनाया गया और उसके बाद लोगों को वहाँ पर बेदर्दी से कत्ल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बहुत ही अहम जो बयान दिया, उन्होंने कहा ये हमलावर जो है ये कोई नाराज़ बलोच नहीं है, ये दहशत गर्द हैं, इनको नाराज़ बलोच के तौर पर ना समझा जाए और इनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। पूरे मुल्क से उस पर तनकीद की, उस पर मजम्मत की गई। सदर पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर इत्तलात ने, सब लोगों ने इसकी मजम्मत की है पुरजोर और कहा है कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और ना सिर्फ ये एक वाक़या हुआ बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो थाने पे हमला किया, लेविस पे हमला किया। इससे पहले हमने देखा कि पंजाब में भी कच्चे के इलाके में जिस तरीके से डाकुओं ने किया वो एक मुख्तलिफ वाक़या है। लेकिन ये अमन अमान की जो सूरत हाल है ये इस चीज़ का डिमांड करती है कि हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं, जो ताकतें हैं, जिन्होंने रियासत के हाथ मजबूत करने हैं, वो कम से कम इस इशू पे इकट्ठी खड़ी हों और किसी किस्म का इसमें उभाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो सबका है, कोई एक जमात नहीं है जिसका जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हो। अगर आप कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहना है, यहाँ सियासत करनी है, यहाँ से वोट लेने हैं, तो जो यूनिटी हमें नेशनल एक्शन प्लान के वक्त देखने में आई थी वही उसी यूनिटी की, उसी इत्तेहाद की इस वक्त हमें ज़रूरत है। और बलूचिस्तान का जो वाक़या है और एक पैटर्न हमें नज़र आता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है कि हमारी सियासी जमातें इकट्ठी और जितने भी आपके सियासी मसाइल हैं वो एक अलग बहस है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और सियासी जमातें आपस के अंदरूनी इख्तलाफात अगर कोई हैं तो वो किस तरीके से भुला चल सकती हैं, उस पर भी बात करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें हमाद हसन साहब, तज्जियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमाद हसन साहब। जुल्फ़िकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में हमारे साथ शाहिद रिंद साहब, जान चकजई साहब और कौसर काज़मी साहब भी मौजूद होंगे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, ये जो वाक़यात होते हैं, बलूचिस्तान में वाक़या हुआ, इस वक्त जो हुकूमत है वो भी आपको मालूम है कि जिसमें आपकी नुमाइंदगी है भरपूर तरीके से, तो ये पैटर्न है। और इसमें फिर अगर हम सूबाई हुकूमत को कहें कि क्या आपका कसूर है कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके, वफाकी हुकूमत पे इसको हमें कहा जाए कि जी आप उन लोगों को नहीं पकड़ सके। अभी हमने रिजॉल्व तो किया है लेकिन वो जो जानें चली गई हैं वो तो वापस नहीं आ सकती, उनका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। इस पर हम किससे सवाल करें जुल्फ़िकार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले तो ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है इस पे भरपूर मजम्मत करता हूँ। हमारे पार्टी चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस पे अपना जो है कंडोलेंस दी है और पाकिस्तान की आर्मी के साथ मुजाहिद जो खड़े हुए पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, जो हमारे फौजी भाई जो शहीद हुए हैं, उन सब फैमिलियों के साथ भी इज़हार जो है हमदर्दी की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो फौज के नौजवान खड़े हैं, इनकी वजह से ही आज आप इन शहरों में घरों में बैठ के एक आरामदेह सुकूनदेह जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये लोग ना हो तो हमारे लिए यहाँ पे वक्त गुजारना, बाहर फिरना, निकलना नामुमकिन हो जाए, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं। तो हमारी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं जो हमारे फौजी भाई गए हैं उनकी फैमिलियों के साथ है, उनके लिए इज़हार ये शहीद हैं, शोहदा की फैमिलियों के साथ हम खड़े हैं, पूरी कौम खड़ी है और हम फौज के साथ खड़े हैं। ये जो आपका सवाल है कि हम किससे ये सवाल करें, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर सूबाई और कौमी जो नेशनल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर करें। और ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, ये जो टेररिस्ट होते हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जिनका कोई दीन मजहब नहीं होता। और ये जो इन्होंने एक एक शख्स को बस से निकाल के मारा है और जिस किस्म का ये बेदर्दनाक वाकया पेश आया है, मैं नहीं समझता, इससे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूबे में आपकी हुकूमत है ना जुल्फ़िकार साहब, सूबे में आपकी हुकूमत है? जी बिल्कुल, सूबे में हमारी हुकूमत है, इसमें सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और फेडरल गवर्नमेंट की भी है। लास्ट टाइम आई चेक्ड, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक सूबाई मसला है।
جی بالکل، اس کے اندر زیادہ تر جو ہے اس کے اندر جو صوبائی انفورسمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن چونکہ بلوچستان کا ایک سبجیکٹ میٹر ایسا ہے، وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اور فوج اور رینجرز اور وہاں پہ بہت ساری ایسی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، جو سدرن کمانڈ ہے اس کی، بہت سارے ایسے ایجنسیز اور الٹیمیٹلی انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو صوبائی میٹر یہی ہے کہ امن و امان یا لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے نا، یہ تو آپ ایگری کریں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کی ہے، So لیکن you بہت failed to سارے perform ایسے your واقع duties. بالکل اس کے اندر صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو نو گو ایریا بن گئے ہوئے، وہاں پہ وہ صوبائی حکومت کے پاس وہ ذرائع وسائل نہیں ہے، جیسے جس علاقے میں یہ میں معاملہ واپس ہوا۔ آتا ہوں آپ کی جانب۔ ذوالفقار صاحب، کوثر کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، بہت بہت شکریہ کوثر کاظمی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ حماد حسن صاحب، یہ جو واقعہ ہوا یہ ایک پیٹرن بھی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 37 افراد ان واقعات میں جو ہے نا وہ جان سے گئے ہیں۔ سو مطلب یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، تو بسوں سے اتارنا اور اتنی دیر تک وہ کرنا، مطلب بڑی یو تھنک کہ یہ کیا پیٹرن ہے، کون لوگ ہیں؟ شہزاد صاحب، پہلے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت دکھ کی گھڑی ہے۔ یہ 37 لوگ، کسی کے بیٹے تھے، کسی کا شوہر تھا، کسی کا باپ تھا، اور جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ ایک بیانیہ کھڑا کیا گیا ہے، ایک جعلی بیانیہ، اور اس کے لیے ان کو لاشیں چاہیے، پنجابیوں کی بھی چاہیے، عام پختونوں کی بھی چاہیے، ان لوگوں کے اپنے اپنے بیانیے کھڑے کیے۔ فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ المیہ یہ ہے کہ دونوں اس بیلٹ میں، یعنی پختون بیلٹ میں آپ دیکھ لیں تو وہاں پر خوارج ہیں، پختونوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ چلو میں ریاست کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ بلوچستان میں دیکھیں تو یہ قوتیں ہیں، اور اس کے باوجود آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں تو وہ حکومت کے بھی مخالف ہوتے ہیں، وہ فوج کے بھی مخالف ہوتے ہیں، وہ اداروں کی بھی مخالف ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کا نیریٹیو یہ ہے کہ ہمیں ان درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیں، اچھا یہ جو ان لوگوں کو قتل کیا، اس سے ان کو کیا فائدہ کیا ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ان کو ایک دہشت چاہیے، یہی ان کا فائدہ ہے۔ اب دیکھیں نا، گزشتہ 24 گھنٹے سے میڈیا میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے، اس ملک کا ہر آدمی کیا سوچ رہا ہے، ہر آدمی دکھی بھی ہے، ڈسکشن بھی اسی پر ہو رہی، یہی ان کی کمائی ہے نا، یہی وہ بیانیہ ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں بلوچستان ہمیشہ سے، یعنی ہم ایک دور میں دیکھیں تو نواب نوروز خان اور پھر سلسلہ آتے آتے نواب خیر بخش مری تک، تو وہاں ایک ہلچل تو چلتی رہی، لیکن وہ بلوچ روایات سے کم از کم نہیں نکلے تھے۔ اب بلوچ روایات جو ہیں وہ تو مہمان نوازی کے، محبت کے، امن کے روایات ہیں۔ اب وہاں پہ کوئی کسی کا شناختی کارڈ چیک کرو کہ بھئی تم میرے علاقے سے نہیں ہو، میرے قوم سے نہیں ہو، میں تمہیں قتل کر دیتا ہوں، یہ بلوچ روایات سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس کو ہم اسی تناظر میں نہیں دیکھ سکتے کہ یہ بلوچ کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بلوچستان سے شاید کچھ لوگ میسر ہو، لیکن بنیادی طور پر اس بیانیے کی تخلیق بلوچستان کے لوگوں، ان کی نفسیات اور ان کے تاریخ کے مطابق نہیں ہے، کچھ اور لوگوں کی اور پاکستان سے باہر۔ کوثر کاظمی صاحب، آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، آپ اپنا پنجاب کا آئی ڈی کارڈ لے کے بلوچستان بائی روڈ سفر کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی، موجودہ حالات کے تناظر میں ہم بارہا بلوچستان جا سکے ہیں، ان روٹس پہ بالکل گئے ہیں، اور خوف تو بہرحال وہاں پہ ہوتا ہے جی، کہ بسوں سے کوئی بھی اتار کے آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھ کے آپ کو مار سکتا ہے۔ انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے، جس طرح بھائی صاحب نے فرمایا کہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن مذمت میرے حال میں اب اس سے بہت آگے معاملہ جا چکا ہے۔ انٹرنیشنلی ہم نے کور کیے ہیں ایونٹس ایسے، چاہے وہ جنیوا میں ہوں، لنڈن میں ہوں، جہاں پہ ان بلوچ جو مسنگ پرسنز کا حوالہ دے کے جو لوگ نکلتے تھے، ہم نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ بلکہ کئی ایسے ایونٹس ہوئے کہ احتجاج تو بلوچ کر رہے ہیں بلوچستان کا نام لے کے، مسنگ پرسنز کا نام لے کے، اور اس میں بھارتی باشندے برابر شریک رہتے تھے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ بلوچ روایات سے ہٹ کے، جو بلوچ کا کلچر ہے بلوچستان کا، ان روایات سے ہٹ کے کروائیاں ہو رہی ہیں۔
تو بالکل یقینی طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا بلوچستان یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کوئی پنجابی نظر نہیں آنا چاہیے. وہ صرف پنجابی نہیں دیکھتے. آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر پشتو نہیں آتی, آپ کا تعلق خواہ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے, اگر آپ بلوچی نہیں بول سکتے تو آپ واجب القتل ٹھہرائے گئے جس شخص نے بھی آپ کو اتارا. تو ان حالات, یہ پہلی دفعہ اس طرح نہیں ہوا. کبھی زائرین کو اتارا جاتا ہے, کبھی جو لوگ بیرون ملک سے آتے ہیں, اکثر بلوچستان سے گزرتے ہیں, ہمارا بھی دل ہوتا ہے کہ ہم بائی روڈ آئیں کوئٹہ سے, ہم اپنے اپنے علاقوں سے جائیں گاڑیوں پہ ہوتے ہوئے, تمام ممالک کو تسخیر کرتے ہوئے. تو یہ اب جو سلسلہ ہے جی, اب وہ اس طرح اتنا ایزی نظر نہیں آتا. اب حل کیا ہے اس کا؟ حل پہ آتے ہیں, لیکن پہلے ویسے میں نے بھی ذوالفقار صاحب سے سوال کیا کہ صوبائی حکومت ہے جس کی ذمہ داری ہے امن و امان قائم کرنا وہاں پہ, لیکن ایک ریالٹی اور بھی ہے کہ بلوچستان پنجاب کی طرح کا صوبہ نہیں ہے. وہاں پہ بہت پرابلمز ہیں. ماضی میں جیسے اے ایریا یا بی ایریا یا گرے ایریا, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں, وہ وہاں پہ تھے جس میں صوبائی حکومت کی ریٹ کمزور تھی. تو اس میں پھر اب وفاقی حکومت کو بھی ہم شامل کریں کہ وفاقی حکومت نے بھی وہاں پہ کچھ کرنا ہے, یا ریاستی اداروں نے وہاں پہ کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے, یا صرف اور صرف صوبائی حکومت سے ہی ہم سوال کریں؟ دیکھیں, تازہ ترین واقعہ آپ کے سامنے ہوا جو کہ کچے کے علاقے میں پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی. حالانکہ بڑی آسانی سے لوگ وہاں کارروائی کر کے سندھ کی طرف نکل جاتے ہیں, بارڈر بالکل پاس پاس ہیں. تو اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئک ایکشن لیا. فوراً بیان آتا ہے کہ ایسے افراد کی, ایسے جتھوں کی سرکوبی ضرور کی جائے گی. ایک پازیٹیو آپ کو نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے بڑی سنجیدہ ہے. اور پھر وہاں پہ جو اغوا کیے گئے اہلکار تھے ان میں سے ایک کو وہاں سے بازیاب کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب خود وہاں پہ جاتی ہیں اور تمام امور کی نگرانی کرتی ہیں, اور بارہا باقی افراد کو بھیجا جاتا ہے. بالکل صوبائی ذمہ داری ہے وہاں پہ. فیڈرل کی آپ جو فورسز ہیں وہ تو اپنی ذمہ داریاں ایک عرصے سے ادا کر رہی ہیں. کافی زیادہ تعداد میں شہادتیں بھی وہاں پہ ہوتی ہیں. فورسز کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ذمہ داری بہرحال یہ اولین ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے, اور ان کو ضرور ان کی سرکوبی کے لیے کرنا پڑے گا اور آگے آنا پڑے گا. بالکل. جعفر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گورنر بلوچستان. بہت بہت شکریہ مندوخیل صاحب جوائن کرنے کا. کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ بات سن سکتا ہوں جی. افسوسناک واقعہ بلوچستان میں, بلکہ ایک نہیں 3 واقعات ہوئے ہیں, اور اب تک کی اطلاع جو ابھی آئی ہیں کہ وہ 37 کے قریب جو ہیں وہ افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. تو یہ سوال آپ سے کریں, کس سے کریں کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا؟ اور یہ دہشت گردی کا لحاظ تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں نیو ناٹ نیو, یہ 2005 سے یہ معاملہ چل رہے. پھر وہ ایکٹیویٹی ہوتی رہی یہ چیز ہے. تو ایک دہشت گردی کی تو ایک وارداتیں اگر ہوتی ہے, اور اس میں بے گناہ سویلین مارے جاتے ہیں, مزدور دوسرے, یہ ایک چیز تو ہمارا. اچھا مندوخیل صاحب, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے نا, مطلب یہ تو ٹھیک ہے مارے جاتے ہیں, لیکن ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد کیا ہم نے ایسا کیا کہ دوبارہ یہ واقعہ نہ ہوتا؟ لیکن یہ تو مسلسل ایسے واقعات ہوتے جا رہے ہیں. لاسٹ اکتوبر میں بھی ہوا. جی سر. حکومت اپنی کارروائی کر رہی ہے, فورسز کے لگے ہوئے ہیں, وہ اپنا کارروائیاں کر رہے ہیں, لیکن بالکل یہ آپ کا کیا آپ کا یہ جواب ان 37 خاندانوں کو مطمئن کر سکتا ہے سر؟ یہ بتا دیجئے گا. کیا آپ کا یہ جواب ان 37 خاندانوں کو مطمئن کر سکتا ہے جن کے پیارے اب اس دنیا میں نہیں ہیں؟ جس کا فرزند مر جائے, جس کا شوہر مر جائے, جس کا بھائی مر جائے, کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتے, چاہے ہم جو بھی جواب دے دیں. بالکل یقیناً ان کے دکھ جو ہے ہر چیز سے بالاتر ہے. اب آگے کیا ارادہ ہے یہ بتا دیجئے گا کہ ایسی کیا حکمت عملی ہے کہ چلیں اگر یہ واقعہ ہو گیا, پیٹرن تھا ایک, آگے حکمت عملی ایسی آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی ہونی چاہیے یا ہوگی کہ دوبارہ ایسا واقعہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملے؟ نہیں, دوبارہ بھی ایسے واقعات تو آئیں گے ڈیفینیٹلی. اس طرح کی وہ جو معاملات میں اس طرح یہ ہوتا ہے, حکومت. جعفر مندوخیل صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا, لیکن بہرحال جو انہوں نے بات کی وہ اس پہ دوبارہ کوشش کریں گے, انہوں نے وہ ایکسپلین کریں کہ ان کا ایگزیکٹلی کیا مطلب. ذوالفقار بدر صاحب, صوبائی حکومت کی ذمہ داری تو ہے, لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ساری چیزیں ان کوارڈینیشن ہوتی ہیں کہ صوبائی حکومتیں ہیں, فیڈریشن کی اکائیاں ہیں, اور وہ مل کر یا بہت ہی کلوزلی کام کرتی ہیں ہماری وفاقی حکومت سے, جس کے تحت جو ہے ہمارے دیگر ادارے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے یا سیکیورٹی کی ذمہ داریاں نبھانے والے. تو کیا یہ کوارڈینیشن آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست ہے, اس میں کوئی امپرومنٹ کی گنجائش ہے
پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں, کتنا اچھا کوارڈینیشن آپ کا ہے؟ کیا وفاق کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں حکومت میں تبھی یہ بہتر ہوگا, یا حکومت میں نہ ہوں تب بھی یہ کام چل سکتا ہے؟ صاحب میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جیسے کے پی کے اندر بہت سارے فاٹا کے جو پرانے ایریاز ہیں جو ضم کر دیے گئے ہیں صوبے کے اندر, وہاں پہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو پہلے نو گو ایریا تھے اور وہاں پہ ریٹ قائم نہیں ہوتی تھی صوبائی گورنمنٹ کی, اور ان صوبائی حکومتوں کے پاس اس طرح کے ذرائع وسائل نہیں ہیں کہ اتنا بڑا ایریا ہے, ایریا وائز اتنا بڑا ہے صوبہ کہ وہاں پہ اس پرٹیکولر علاقے کے اندر جو پولیس اسٹیشن ہے یا گیون جو ریسورسز ہیں وہاں پہ وہ اس چیز کو کور نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اور یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہماری آرمی ہے یا ان کے جو مختلف شعبہ ہیں, وہ وہاں پہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے صوبائی حکومت کے لیے جو. ذوالفقار صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں, شاید کوئی آڈیو کا ایشو ہے. حماد صاحب, گورنر صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ جی ایسے وقت ہو بھی سکتے ہیں بعد میں, مطلب یہ ریزالو نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب یہ واقعات اگر ہو گیا ہے تو آئندہ ہم کبھی نہیں اس کی ہوگا کہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہو. مطلب آپ پہلے سے اگر یہ ذہن بنا لیں کہ ہو سکتا ہے جی ہو جائے تو پھر تو بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی. دیکھیں, جب تک ہم وفاق پاکستان کا مضبوط بیانیہ کھڑا نہیں کریں گے, جب تک ہم اس نیریٹیو کو عوامی نہیں بنائیں گے, اور وہ بہت آسان ہے, لیکن پہلے تو ہمیں کچھ اور چیزوں کو, یعنی جو کمزوریاں ہیں ریاست کی, اس کی طرف دیکھنا ہوگا. کیا ہمارا عدالتی نظام بہتر ہے؟ کیا مجرموں کو پکڑا جا سکتا ہے, ان کو سزائیں دی جا سکتی ہے؟ کیا ہم عدالتوں پر اعتماد کرتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا ہمارا پارلیمنٹ سپریم ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے پاس اتنی طاقت اور توانائی موجود ہے کہ وہ بڑے فیصلے کر سکے؟ نمبر 3, کیا میڈیا کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ میڈیا احتساب کرے, میڈیا سوال کرے؟ کیا میڈیا میں ایجنڈے نہیں چل رہے ہیں؟ کیا میڈیا کی ایک بڑی اکثریت کسی پارٹی کا وہ نیریٹیو نہیں چلا رہی ہے جس نیریٹیو میں آئی ایم ایف کو خطوط لکھے جا رہے ہیں, جس نیریٹیو میں ملک کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے اندر جس کے ماضی میں مالی حوالے سے شدید بدعنوانیاں اور کرپشن موجود ہے؟ تو کیا میڈیا کا ایک بڑا حصہ, دیکھیں پارلیمنٹ, عدلیہ اور میڈیا کو آپ راہ راست پر لائیں. آج بھی میں کھل کر آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں کہ اسی نیریٹیو کو چلانے والے, جس نیریٹیو نے ہمیں آج پھر سے ان کو سپورٹ نہیں کیا بہت سے لوگوں نے. میں واپس آتا ہوں, ہمارے ساتھ دوبارہ گورنر بلوچستان موجود ہیں. سر یہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں, لیکن ایک تھوڑی سی جو مجھے کنفیوژن تھی یا بات آپ کی صحیح تو سمجھ نہیں پایا. آپ نے کہا ایسے واقعات دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں, مطلب اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ آپ کوئی تھوڑا خدشے کا اظہار کر رہے ہیں, یا آپ جو ہے وہ نو کانفیڈنس ایکسپریس کر رہے ہیں ہمارے انتظامات پہ جو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہم نے کر رکھے ہیں؟ ابھی امریکہ جیسے طاقت آ گئی, افغانستان میں واقعات ہوتے رہے, ادھر تو ڈیفینیٹلی بلوچستان کا طول و عرض دیکھ لو, 43% ہے ملک کا, کم از کم 4 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے, تو پھر اس کو آپ کس طرح اتنا کور کیا تو نہیں جا سکتا. بہرحال ان کے خلاف گورنمنٹ جتنا کارروائی ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں, فورسز بھی کر رہی ہے. خارج الامکان نہیں ہے, میں نے کہا کہ خارج الامکان نہیں ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ دوبارہ ایسی کارروائی نہ ہو. اوکے ٹھیک, بہت شکریہ گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل صاحب ہمارے سامنے ہوتے. قاسمی صاحب, اب یہ کوشش ہوگی, لیکن بلوچستان کا مسئلہ یہ کل تو نہیں کھڑا ہوا, مطلب کئی دہائیوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, اور اس میں مطلب یا تو ہم ابھی تک کوئی اس طرح کے کام نہیں کر پائے, یا پھر یہ کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں کے حالات ٹھیک ہوں. آپ کے خیال میں کیا ایشو کیا؟ آپ کی بھی حکومت رہ چکی ہے صوبائی, لیکن مطلب مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. دیکھیں جی, بھرپور کوشش تھی. آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف نے وہ بلوچ عبد المالک بلوچ صاحب کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے منتخب کیا اور سارا مسلح, تو ایک یہ کوشش تو تھی وہاں پہ کہ بلوچ دڑوں کو اکٹھا کیا جائے. جو ایسی کوشش شاید اس کے بعد نہیں ہوئی, نہ اس کوشش کو کامیاب ہونے دیا گیا. اب جب بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے, دیکھیں دنیا میں جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا جی, تو وہاں پہ وہ انسانی حقوق کو بھی پامال کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتا ہے. حالیہ آپ دیکھ لیں برطانیہ کے اندر اس پیمانے پہ تو کارروائیاں نہیں ہوئیں, البتہ توڑ پھوڑ نجی املاک لوگوں کی ان کو نشانہ بنایا گیا. 24 گھنٹے کے اندر ایمرجنسی عدالتیں قائم ہوئیں,
اور اگلے 8 گھنٹوں میں لوگوں کو سزائیں دی گئیں. اس میں ایک 12 سال کا بچہ تھا, اس کو بھی سزا دی گئی عدالت کی طرف سے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, وہ مارنگ بلوچ یہاں پہ آ کے بیٹھتی ہے, مسنگ پرسنز کا شور مچاتی ہے, اور بعد میں مسنگ پرسن, آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ہوا تو جن مسنگ پرسن کے نام دیے گئے تھے ان کی لاشیں وہاں سے برآمد ہو گئیں جو فورسز پہ کاروائیاں کر رہے تھے. ایسے بھی واقعات آپ کو ملتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے جو لوگ تھے ان کے پاس جا کے بیٹھے, بڑے بڑے صحافی شامل تھے, بڑے بڑے لوگ جن کو لوگ سنتے ہیں, عوام سنتے ہیں, تو وہ جا کے ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے کو اس کو بنیاد بنا کے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جی. ایک بے رحم قسم کا آپریشن ہمیں چاہیے, بالکل جو باقی بلوچ ہیں جو محب وطن پاکستانی ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس رپورٹس ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بے گناہ کو نشانہ بنائیں یا کسی بے گناہ کو اٹھا دیں. فورسز کے پاس پوری انفارمیشن ہے. فورسز بیک فٹ پہ تھوڑی سی کیوں نظر آتی ہیں, ہلکا سا ایکشن لیتی ہیں تو ہمارے اندر سے یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ زیادتی ہو گئی ہے, آئین اور قانون کو پامال کیا جا رہا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. اور جیسے آوازیں یہاں پہ بلند ہوتی ہیں ویسے ہی پھر یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں بلند ہوتی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان مظاہروں کے اندر صرف بلوچ نہیں, انڈین باشندے بھی ہوتے ہیں. اور یہ میں بڑی مصدقہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ جو ہم نے ابھی بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی جو آپ کی جماعت, اتحادی جماعت ہے, اگرچہ حکومت میں شامل نہیں ہے وفاق میں, سوات میں آپریشن ہوا, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس کے بعد کئی آپریشن ہوئے, آپ کی جب حکومت آئی تب بھی ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن ہوئے. آپ کے خیال میں اس وقت وفاق کو یا وفاقی حکومت کو, ہمارے اداروں کو بلوچستان میں آپریشن ایک مکمل جیسے باقی عزم استحکام آپریشن ہے اس کی ضرورت ہے ان کوارڈینیشن ود دا پروونشل گورنمنٹ یا نہیں؟ کسی بھی وقت سے سب سے زیادہ اب ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, حالات بلوچستان کے کب کے خراب ہیں, ہمیشہ آپ نے دیکھا ہزارہ قبیلے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا, پھر زائرین کی بسوں کو کیسے نشانہ, پھر پنجابی مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. میرے خیال میں ناگزیر ہو چکے ہیں آپریشن کلین اپ بلوچستان کے اندر. بلوچستان حکومت کو, بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو بڑے ہیں ان کو بٹھائیں, ان کو بتائیں کہ اب انتظار نہیں ہو سکتا. اب کتنی لاشیں اٹھائیں گے اپنے فوج کی, اپنے سپاہیوں کی, اپنے سیولینز کی. ابھی انہوں نے, حماد صاحب نے ذکر کیا کہ بیانیہ, ایک بیانیہ یہ بنایا جاتا ہے کہ بلوچستان محرومیوں کا شکار ہے, اگر آپ ان کی محرومیاں دور کر دیں تو یہ پرابلمز ختم ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں اگر ایسا ہو تو یہ ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیں وہ اس صورت ہے کہ جب وہ ایسے افراد, کچھ افراد قلیل تعداد میں بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ کام نہ کریں. آپ بلوچستان میں جو کریں, ابھی گوادر ایئرپورٹ بن رہے نا جی, گوادر سے روزگار آئے گا نا. گوادر ہی جا کے احتجاج, صدائے احتجاج کیوں بلند کی جا رہی تھی, کس کے اشارے پہ وہاں لوگ اکٹھے ہو رہے تھے؟ درست. تو جیسے ہی آپ سی پیک پہ, گوادر پہ, جب آپ کی پاکستان کو ترقی کرتا ہوا سلسلہ پاکستان میں شروع ہوتا ہے, اس طرح کا احتجاج بھی شروع ہو جاتا ہے. مواقع فراہم کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرے گی کوئی بھی حکومت آئی, یہ نہیں کہ پی ایم ایل این, کوئی بھی حکومت آئی. بلوچستان آپ کو پتہ ہے جی معدنیات سے بھرپور ایک صوبہ ہے ہمارا, آپ نے درست فرمایا, جہاں سے ہم ہر طرح کا جو ہمارے وسائل ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو کسی بھی حکومت کی یہ کوشش نہیں ہوگی کہ وہاں پہ امن و امان کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار. میں واپس آتا ہوں, شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان بلوچستان حکومت. بہت بہت شکریہ رند صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی شہزاد آ رہی. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو افسوسناک واقعہ ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں, اس کے بعد کیا ایکشن ہوا, کتنے افراد گرفتار ہوئے جو اس گھنونے جرم میں ملوث تھے؟ شہزاد یہ جو واقعات ہوئے ان کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز نے جو ریئیکشن دیا اس میں تقریباً 21 کے قریب دہشت مارے گئے ہیں اور مزید انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی ضرورت ہے. اچھا, اور مطلب لیکن ابھی تک کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. آپ کی تحقیقات ابتدائی کیا کہتی ہیں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ گھناؤنا جرم کیا؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا, شاہد رند صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب, یہ ابھی جو کوثر کاظمی صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت ضروری ہے اس وقت بلوچستان کے اندر ایک بالکل منظم آپریشن کرنا جس میں ان تمام مسائل کا جو ہے وہ حل تلاش کیا جائے. ایک تو محرومیوں کی بات کہ بلوچستان کو جو حق ملنا چاہیے تھا یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں ملا. دوسری بات, اگر آپریشن ہونا ہے تو شاید آپ نے خود ابھی فرمایا تھا کہ صوبائی حکومت سنگل ہینڈڈلی نہیں کر سکتی, اس کو مدد کی ضرورت ہوگی, مدد درکار ہوگی وفاقی حکومت کی. تو آپ کی جماعت یا آپ کی حکومت وہاں پہ کتنی کوارڈینیشن میں, اور کیا آپ کبھی یہ چاہیں گے کہ وہاں پہ یہ سارا کام شروع, آپریشن کلین اپ ہو ونس اینڈ فار آل؟ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس جو گیون وسائل ہیں وہ بھرپور وسائل کا استعمال کر رہے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ وہاں پہ. اچھا معذرت ذوالفقار صاحب, ایک منٹ, سوری آپ کو روکنا چاہوں گا, وہ شاہد رند صاحب سے ذرا میں بات مکمل کر لوں, ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. شاہد صاحب کین یو ہیئر می, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر, آپ پلیز بات مکمل کر لیجئے گا کہ کیا کارروائی ہوئی ان واقعات کے بعد.
جواب دیکھیں، ان واقعات کے بعد سیکورٹی فورسز نے جو جواب دیا مؤثر طور پر، اس کے نتیجے میں 21 دہشت گرد مارے گئے اور جہاں بھی مزید ضرورت ہوئی وہاں انٹیلیجنس بیس. اچھا یہ وہی دہشت گرد تھے جنہوں نے مطلب ان معصوم لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا؟ دیکھیں مختلف واقعات تھے اور مختلف واقعات میں خاص کر بیلا کے علاقے میں جو ہے سیکورٹی فورسز نے ریٹیلیٹ کیا اور اس کے علاوہ بھی کچھ جگہوں پہ کیا، تو اس میں اوور آل جو نقصان ہے دہشت گردوں کی طرف. نہیں، جن لوگوں نے یہ ٹرکوں اور بسوں سے مسافروں کو اتارا، شناخت کے بعد 23 کے قریب افراد کو قتل کر دیا، تو جو دہشت گرد مارے گئے ہیں وہی تھے جو اس جرم میں ملوث تھے یا کوئی اور ہیں؟ شہزاد 3 سے 4 مختلف واقعات تھے اور جن واقعات میں آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مستخیل میں جو آج واقعہ ہوا اسی میں ملوث دہشت گرد مارے گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. 3 سے 4 مختلف واقعات تھے جہاں پر کچھ جگہوں پہ سیکورٹی فورسز کو کامیابی ہوئی اور انہوں نے 21 دہشت گرد مارے. اچھا، کون لوگ تھے یہ مطلب جو مارے گئے یا جن واقعات میں جن کی طرف آپ اشارہ کریں ملوث سے، مطلب کون ہے، کن تنظیم سے تعلق ہے، کیا ایجنڈا تھا ان کا، کیا چاہ رہے تھے بے گناہ لوگوں کو مار کے، کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ شہزاد یہ سوال ہم بھی تمام لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی یہ سوال رکھا ہے کہ جن لوگوں کو شناخت کے بعد قتل کر کے مارا گیا ان کا قصور کیا تھا. صرف یہ تھا کہ وہ عام شہری ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. جو لوگ مارے گئے تقریباً 39 کے قریب سویلین مارے گئے، جن میں سے 20 کا تعلق پنجاب سے ہے اور اس کے علاوہ کچھ کا تعلق بلوچستان میں، چاہے وہ پشتون ہو یا بلوچ، دونوں علاقوں سے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو سوات میں آپریشن ہوا، کامیاب آپریشن ہوا اور وہاں پہ بلکہ آپریشن کلین اپ ہوا. اس کے بعد دہشت گردی جس طرح کی سوات میں تھی وہ دیکھنے کو نہیں ملی. 2008 سے لے کے 2024 ہے، تقریباً 16 سال گزر چکے ہیں. آپ کے خیال میں اب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں، ایک اسی ٹائپ کے آپریشن کی ضرورت ہے ان ایلیمنٹس کے خلاف بلوچستان میں، ان کوارڈینیشن ود دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی سیکورٹی فورسز؟ سیم صاحب نے آج واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی بڑے گرینڈ آپریشن کی ضرورت نہیں، جہاں پر ضرورت ہوگی وہاں پر اسمال کائنیٹک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جائیں. اچھا، اور اس کا فائدہ کیا یہ ہوگا کہ یہ واقعات ریپیٹ نہ ہو؟ کہ ہم تو پیٹرن دیکھ رہے ہیں، گزشتہ سال بھی یہ اکتوبر میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے جس میں آئی ڈی کارڈ یا آئی ڈیز آپ کی چیک کر کے لوگوں کو جو ہے بے دردی سے مارا گیا. زیادہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہر ایک عام شہری کی جو جان و مال ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنائیں. اس کے لیے جہاں جہاں سیکورٹی چیک پوسٹ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی، جہاں جہاں پر سیکورٹی کو بیف اپ کرنے کی ضرورت ہوگی، وہ ضرور کیا جائے. ایک خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے یا ایک بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان کی جو گورنمنٹ صوبائی حکومت ہے اس کی ریٹ پورے صوبے میں نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ آزاد، اگر ہم سیکورٹی چیک پوسٹ لگاتے ہیں اور چیکنگ کرتے ہیں تو پھر آپ جیسے اسلام آباد میں بیٹھے جرنلسٹ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ عام لوگوں سے تلاشی کیوں لی جاتی ہے. اگر ہم سیکورٹی چیک پوسٹ ہٹا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں دہشت گرد فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا کوسچن. سوال یہ نہیں ہے سر، سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی جو ریٹ ہے وہ پورے صوبے میں نہیں ہے، وہ درست ہیں یا غلط ہیں؟ غلط ہیں، یعنی کہ پورے صوبے میں آپ کی ریٹ ہے؟ بالکل موجود ہے. اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہے ٹھیک نہیں، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، میں صرف آپ سے کنفرمیشن چاہ رہا تھا تاکہ ان لوگوں کا جواب مل جائے. بہت بہت شکریہ شاہد رند صاحب. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے جوائن کیا کہ پورے صوبے میں صوبائی حکومت کی ریٹ ہے. ذوالفقار صاحب، پورے صوبے میں آپ کی جماعت کی جو حکومت ہے اس کی ریٹ ہے، پھر تو اگر ریٹ ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کرے گی، ضرور کرنا چاہیے، کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ خود چاہیں تو لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جیسے ابھی ترجمان صاحب بات کر رہے تھے. ذوالفقار صاحب جی بالکل بھائی، انہوں نے کہا ہے ریٹ ہے، میں اس میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ ریٹ نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ریٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے علاقے ہیں، نو گو ایریاز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کے پاس وہ ذرائع وسائل موجود نہیں جہاں پہ وہ اس طریقے سے سیکیور کر سکے ان علاقوں کو. وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ لا انفورسمنٹ. نہیں، اگر ریٹ ہے تو نو گو ایریا کہاں سے آ گئے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے صوبے میں ریٹ ہے تو نو گو ایریا کہاں سے آ گئے؟ صاحب بہت بڑا صوبہ ہے، صوبے کی حکومت کے پاس اتنے ذرائع وسائل نہیں ہیں. ایک ایون یہاں پہ لاہور میں یا پنجاب کے اندر ایک 50 کلومیٹر کے اندر ایک پولیس چوکی ہے، تو وہاں پہ 1000 کلومیٹر کے اوپر ایک پولیس چوکی ہے. تو پاسبل نہیں ہے ایک پولیس چوکی کا جو 10 یا 15 لوگوں کا عملہ ہے وہ 1000 کلومیٹر. لیکن آپ صوبائی حکومت کیا یہ کہہ کے بری ذمہ ہو سکتی ہے جی کہ 1000 کلومیٹر کا ایریا ہے تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، آپ جانے آپ کا کام جانے؟ مطلب دس از نو آنسر سر. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دس ناٹ آنسر، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے ہیں اور حکومت کے پاس اتنے ذرائع وسائل نہیں ہیں جتنا پنجاب کی حکومت یا سندھ کی حکومت کے پاس، جہاں
KP کے پاس ہے, کیونکہ وہاں پہ بلوچستان کا علاقہ بہت بڑا ہے. We have to understand the ground reality of بلوچستان rather than کہ ہم اس چیز کو کریں کہ وہاں پہ ایک پولیس چوکی کے اندر اتنے بندے ہونے چاہیے جو 1000 کلومیٹر کا علاقہ. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب میں آتا ہوں جی. حماد صاحب یو سیٹسفائیڈ ود آنسر جو یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں چوکیوں سے کبھی ملکوں میں امن و امان نہیں آتا. امن و امان آتی ہے پالیسیوں سے, بہتر پالیسیوں سے. ایک سوال آپ نے کیا کاظمی صاحب سے کہ بلوچستان کی محرومی کا گلہ ہے, تو اسی سے ریلیونٹ ہے میری بات. بلوچستان کی محرومیوں کا گلہ کس سے ہے؟ جب آصف زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے بلوچستان کو ایک بڑا پیکج دیا تھا. جب نواز شریف صاحب کی جمہوری حکومت آئی تھی تو سی پیک کا معاہدہ ہو گیا, اور سی پیک کا ایک بہت بڑا ٹریک جو تھا وہ بلوچستانی سے گزر رہا تھا. گوادر بلوچستان میں تھا جو دنیا کا ایک بہت بڑا بندرگاہ بننا تھا. تو جمہوری حکومتوں نے تو بلوچستان کو یہ کچھ دیا. جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ تو ان کے لیے لڑ رہے ہیں, پہلے بھی لڑتے رہے, آج بھی لڑ رہے ہیں, اور اپنی لاشیں بھی اٹھا رہی ہیں. اگر وہاں پر محرومی ہے تو اس میں نہ حکومتوں کا قصور ہے نہ سیکورٹی فورسز کا قصور ہے, وہ قصور ہے وہاں کے مقامی سرداروں کا. اور وہ قصور ہے کہ لوگوں کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ تبدیل کیوں نہیں کیا. اچھا ایک منٹ, سردار تو ہمیشہ سے حکومت میں نہیں رہے نا. ابھی کاظمی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کی حکومت تھی, نیشنلسٹ گورنمنٹ تھی, ان کا ایک ایگریمنٹ تھا 2.5 سال ہم کریں گے, 2.5 سال آپ کریں, ثناء اللہ زہری صاحب پھر عبدالمالک صاحب. تو نیشنلسٹ گورنمنٹ بھی آئی تو اس میں وہ سردار تو نہیں تھے, پھر کیا ہوا؟ دیکھیں نیشنلسٹ گورنمنٹ کتنی دیر کے لیے آتی ہے, یعنی ہم تاریخی طور پر دیکھیں نا, 70 سے آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ بلوچستان میں حکومتیں کن لوگوں کی رہی, پارلیمنٹ میں کون لوگ آتے رہے. تو اگر انہوں نے اپنے شعور کو بہتر نہیں کیا تو اس کا الزام ہم کسی اور پر نہیں دھر سکتے. اس میں وہ برابر کے قصوروار ہیں. البتہ حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو ان کے ساتھ کوارڈینیشن بڑھائے, وہاں پر تعلیمی ادارے قائم ہو, ان کو سمجھائے, ان کو اویئر کرے, ان کو موٹیویٹ کرے اس حوالے سے کہ بلوچستان کے لوگوں اور بلوچستان کی زمین کو کون استعمال کر رہے ہیں, کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو چوکیوں سے امن نہیں آتا. کاظمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو یہ ایسے واقعات ہیں, دوسری جانب آپ کی جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی, اس کے ساتھ ابھی تک آپ یہ طے نہیں کر پائے کہ کیا وہ حکومت میں آئے گی, پاور شیئرنگ فارمولا کیا ہوگا, کیا وہ وفاق میں آئے گی, صوبے میں آئے گی, فنڈز جاری ہوں گے نہیں ہوں گے, ان کے MPs کو آپ اعتماد میں لیں گے فیصلہ کرنے سے پہلے نہیں لیں گے. مطلب یہ بیسک چیزیں جو بڑی آسان ہیں, ابھی تک اگر جماعتیں یہ طے نہیں کر پائیں تو یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں کہ کیا آپریشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, بہت بڑے سیاسی فیصلے ہیں, یہ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو سیاسی باتیں ہیں جی, یہ پہلے بھی ہوئی تھیں جب ان سے بات جیت جا رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا بڑی نشستیں ہوئی تھیں پیپلز پارٹی سے, لاہور میں بھی, اسلام آباد میں بھی, بڑوں کی بیٹھکوں میں. تو یہ تو ساری چیزیں پہلے سے طے تھیں جو ہو رہا ہے ابھی سیاسی طور پہ. یہ جو ابھی مسئلہ ہوئے نا جی آج کا افسوسناک واقعہ, اس پہ تو میرے خیال میں کسی کو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے فدا صاحب کہہ رہے تھے ابھی کہ جناب وہ ہم نے وہ کرنا ہے, کوئی محرومیاں دور کریں. دیکھیں محرومیاں دور کرنے سے پہلے آپ کو یہ ناسور دور کرنا پڑے گا. آپ جو بھی کوشش کریں گے بلوچستان کی محرومیاں دور کرنے کے لیے, سی پیک کا انہوں نے فرمایا کہ نیت تو تھی گورنمنٹ کی نا جی, جب ہم سی پیک ان کو دیں گے تو یہ تقدیر بدلے گا ملک کی اور بلوچستان کی, وہاں پہ ان کو مواقع ملیں گے. اس کو ناکام بنانے کے لیے کون لوگ کوشاں تھے اور اب تک ہیں. تو آپ جو بھی ایسا پروجیکٹ بلوچستان کے اندر لے کے آئیں گے جو کہ لوگوں کو روزگار مہیا کرے گا, ان کا ذریعہ معاش بہتر ہوگا, اس کو ناکام بنانے کے لیے بے شک بیرونی طاقتوں کا جو سرپرستی ہے ان کو حاصل ہے, اس گروہ کو ذمہ داری وہ لے نہ لیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں ایسے واقعات کے لیٹ می ریفریز مائی کوسچن کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں اگر اکٹھی ہوں, حکومت کر رہی ہوں, پالیسیز مل کے بنا رہی ہوں, تو کیا وہ بہتر ایسے مسائل کا حل نکال سکتی ہیں یا نہیں؟ سر دو ہی تو جماعتیں ہیں جو اس وقت سوچ رہی ہیں. سر ملک کے حوالے سے ڈیفالٹ کا معاملہ ہو تو پیپلز پارٹی اور ان کا اشتراک دیکھیں جو پچھلی 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں کیا ہوا. ملک کے لیے تو یہ دونوں جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہیں. کون نہیں بیٹھا ہوا ان حالات میں بھی, کون جو ہے وہ دھرنوں کی کالیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ دیکھ لیں نا آج جو خان صاحب کا بیان اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسری جماعت بھی حکومت میں شامل ہو یا نہیں؟ دیکھیں دوسری جماعت کی اپنا سیاست تو علیحدہ ہے جی, آپ اتحادی ہیں کسی جماعت کے, سیاست آپ نے اپنی کرنی ہے. کچھ ایسے بیانات آتے ہیں پیپلز پارٹی کے, بالکل ایسے بیانات آتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو کہ مطابقت نہیں رکھتے PMLN کی سیاست سے. تو یہ سیاست تو ساری جماعتیں. تو یہ جو پاور شیئرنگ اور مذاکراتی کمیٹی گورنر ہاؤس میں اجلاس, یہ پھر کیا ہے؟
دیکھیے سیاست تو ہو رہی ہے سر، سیاست میں تو اس کو بارہا آپ جتنی بار سوال کریں گے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اپنا ایک وجود رکھتی ہے، اپنی ایک سیاسی ان کی حیثیت ہے، اپنی سیاست وہ علیحدہ کر رہے ہیں، لیکن اگر پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بنتی ہے تو اپنا وجود تو نہیں کھو دے گی، وجود تو قائم رہے گا. وجود قائم رہے گا، پالیسیز ان کی اپنی ہے نا جی، ان کو دعوت دی گئی ہے. جب بھی شہباز صاحب مشاورت اب بھی ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا 2 دن 3 دن پہلے بلاول بھٹو کو بلا کے عشائیہ دیا گیا وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی جانب سے. تو سیاسی جو بیٹھکیں ہیں وہ اب بھی جاری ہیں، معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. صحیح. تو جو نہیں چل رہے ان کو میسج دینا چاہیے کہ ان سخت ترین حالات کے اندر آپ دھرنے کی، آپ اس احتجاج کی کال دے رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ آپ کو اے سی نہیں مل رہا جیل میں، آپ کو الیکٹرک ٹوتھ برش نہیں مل رہا، آپ کو جناب جو سہولیات ہیں، پھر جیل تو نہیں ہے نا. آپ تو ایک انقلابی لیڈر بن کے ابھرے تھے، آپ نے اپنی نوجوان نسل کو بتایا تھا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. ٹھیک. ذوالفقار علی وزیر صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں، آپ کو شاید زیادہ بہتر اطلاعات اس وقت ہوں کہ یہ مذاکراتی کمیٹی پیپلز پارٹی نون لیگ کا اشتراک صوبے کی حد تک، وفاق کی حد تک جہاں پہ بھی ہے، تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کو اپنے منشور کے مطابق پالیسیاں وضع کر کے ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے. دوسری جانب اگر آپ کا کوئی ایسا ہے مقصد یا ارادہ حکومت کو جوائن کرنے کا، تو اس میں مطلب کوئی تھوڑی سی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے عوام کو کہ آخر مطلب ایگزیکٹلی آپ چاہتے کیا ہیں. صاحب ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت کو جوائن کرنے میں، لیکن پیپلز پارٹی نے ووٹ دیے ہیں اس حکومت کو بنانے میں اور سپورٹ کرتی رہے گی. ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے جس سے حکومت کمزور ہو یا کوئی نہیں. تو یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ پھر ملتی کیوں ہے؟ یہ بات کیا کرتی ہے؟ یہ مذاکراتی کمیٹی مل کے پھر بات کیا کرتی ہے اگر شامل ہونے کا ارادہ نہیں ہے تو؟ دیکھیں مذاکراتی کمیٹی کا جو معاملہ ہے وہ پنجاب کی حد تک ہے. بہت سارے ایسے ہمارے جو ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں جو الیکشن جیتے ہوئے ہیں، ان کو جو لوکل مسائل کا سامنا ہے وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا، مطلب پاور شیئرنگ فارمولا کی کوئی بات نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، پاور شیئرنگ فارمولے کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پہ ان کی فیسیلیٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ حکومت میں اندر بیٹھے ہوئے جو سرکاری افسران ہیں کہ وہ ہمارے جیتے ہوئے ایم پی ایز ایم این ایز کو ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس کا ایک میکنزم ہم چاہتے ہیں بنے کہ جو لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے، مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ جیتا ہوا ایم پی اے ہے اس کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. مطلب سرکاری ملازم نے تو قانون کے مطابق بات کرنی ہے، کوئی ہارے یا جیتے اس کے لیے برابر کا وہ سرکاری ملازم ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن اگر آپ کی حکومت نہ ہو تو پھر آپ جیتے بھی ہوئے ہوں تو وہاں کا جو پولیس افسر ہے یا وہاں پہ آپ کا جو ایڈمنسٹریشن کا افسر ہے وہ آپ کو اس طریقے سے کرٹیسی ایکسٹینڈ نہیں کرتا، وہ آپ کو اس طرح نہیں پوچھتا. ہم نے کلچر چینج نہیں کرنا، مطلب ہم نے کہنا ہے کہ اگر ایم این اے ایم پی اے جیت گیا ہے تو اس کو اس وقت حیثیت سے فوقیت ملے، پریفرنس ملے کہ وہ جیت کے آیا ہے. علاقے کا تو وہ نمائندہ ہے نا، تو وہاں پہ جو سرکاری افسر کسی بھی گریڈ یا کسی بھی پوزیشن پہ اچھا کوئی اپوزیشن کا بندہ جیت کے آ گیا ہے، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، تو اس کو بھی وہی ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. تو یہ اپوزیشن کے ہی جیتے ہیں. پنجاب میں ہم ایز اے اپوزیشن میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ ہماری تو جو نمبرز ہیں ایم پی ایس کے وہ بہت تھوڑے ہیں، 14-15 ایم پی ایس ہیں، تو ان کو اپوزیشن کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ میں کوثر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ذوالفقار صاحب. جی کوثر صاحب. نہیں ذوالفقار صاحب بالکل، یہ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، آپ کو بھی اور ان کو بھی، کہ ذوالفقار صاحب اس وقت پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے جی کہ مریم نواز ہے وہ کسی کی سفارش نہیں مان رہی. جہاں تک افسروں کے تبادلے کا حوالہ ہے بالکل میرٹ پہ اور انٹرویوز کے بعد یہ معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں پہلی بار ہے ان کی، کوئی شخص اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس طریقے سے پنجاب کو لے کر چلیں گے، چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں، اسکالرشپ کے ہوں. آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے کہ ہم یورپ میں سنتے تھے کہ یار یہ پینک بٹن ہے خواتین کے حوالے سے، ہراسگی کو ختم کرنے کے لیے، چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے، یہ ان فلائی ریاستوں میں ہوتا تھا جو اب پنجاب میں ہو رہا ہے. تو ان ساری چیزوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے جو سفارش کا کلچر تھا، اس طرح کی پوسٹنگ ایک بندہ تبدیل نہیں کیا انہوں نے. آ کے 6 مہینے تک تمام جو لوگ لگے ہوئے تھے، پولیس کے افسران ہوں یا باقی جو ڈی سیز ہوں، کسی کو نہیں ہلایا گیا، موقع دیا گیا کہ آپ کام کریں. کیونکہ ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا کہ ہم آتے ہیں جی یہ کوئی بھی حکومت آتی ہے ہمیں ہٹا دیتی ہے. تو انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی عمل نہیں تھا، ایک پیغام تھا کہ لوگوں کو موقع دیں. اب اس کے بعد چند جگہوں پہ جہاں پہ شکایات آ رہی تھی وہاں پہ تبادلے بھی ہوئے ہیں. تو اگر سفارش کلچر کا خاتمہ ہو رہا ہے تو سیاست کو تھوڑا پس پش ڈالیں اور اس اچھے نیریٹو کو لے کے آگے چلنا چاہیے. یہ فرما دیجئے، آپ
ترجمان بھی ہیں پنجاب حکومت کے، یہ جو مذاکراتی کمیٹی ملتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، یہ کن نکات وضاحت کر دی ہے ذوالفقار صاحب، بڑے اچھے الفاظ میں میں نے تو آپ کو جو بتایا جی کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کیا کر رہی ہیں، ان کے لیے جو فوقیت کس چیز کو وہ دے رہی ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا جی کہ سفارش کلچر بالکل نہیں ہے، جو کام کرے گا وہ لگایا جائے گا اور ان سے کام لیا جا رہا ہے۔ اب وہ 16 گھنٹے خود کام کرتی ہیں تو وہ جواب بھی مانگتی ہیں ان افراد سے جن کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بن جائے؟ دیکھیں اس وقت تو ان کی تمام تر توجہ اپنے صوبے پہ ہے جی، یہ وفاق کی جو معاملات ہیں اس میں شہباز صاحب دیکھ رہے ہیں، صوبائی سطح پہ تو دیکھیں اگر کوئی کام کرنے والا ہے خاص کا تعلق کسی بھی جماعت سے، اگر ہمارے اتحادی ہیں، جس طرح میں نے کہا جی کہ سرکاری افسران کو موقع دیا جا رہا ہے تو ان کو کیوں نہیں دیا جائے؟ لیکن جو سٹیٹمنٹ جاری ہو جاتی ہے جماعتوں کی طرف سے کہ پاور شیئرنگ فارمولے پر گفتگو ہوئی، تو پاور شیئرنگ فارمولہ تو یہی ہوگا نا کہ آپ کابینہ کا حصہ بنیں، کچھ منسٹریز آپ کے پاس ہوں، کچھ ان کے پاس ہوں۔ پاور شیئرنگ ذوالفقار صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بتایا سر مسئلہ کیا ہے، جو لوگ جیت کے آئے ہیں ان کو اختیارات کے حوالے سے، اختیارات کیا ہوتے ہیں جی؟ میری مرضی کا وہ لگا دیں اور میری مرضی کا یہ لگا دیں۔ اختیارات کے حوالے سے یا سفارش کے حوالے سے بھی معاملہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کا جو ادھر کا پولیس والا ہے ضلع کا وہ ان کو کرٹیسی ایکسٹینڈ کرے، ان کے لوگوں کے جو معاملات ہیں چیزیں ہیں۔ لیکن ذوالفقار صاحب کلچر تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ہارے ہوں یا جیتے ہوں، کرٹیسی وہی ایکسٹینڈ ہو، وہی اس کی ٹریٹمنٹ سب کے لیے ہو، چاہے کوئی بندہ ہار کے آیا جیت کے آیا، کیونکہ پولیس والا یا کوئی افسر ہے وہ تو عوام کا وہ ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، اس کا حق ہے۔ بہرحال آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کوثر کاظمی صاحب، آپ کا بھی، حماد حسن صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔